जब भी अफगानिस्तान का जिक्र आता है तो आमतौर पर जहन में क्या उभरता है? संगलाख और बुलंदोबाला पहाड़ों का एक सिलसिला, एक पेचीदा तारीख और अदम इस्तेहकाम यानी इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल, इंस्टेबिलिटी ये एक आम तासुर है जो बन चुका है दुनिया भर में। सही, लेकिन इस बज़ाहिर खुश्क और खुरदरे मंजरनामे के पीछे एक बहुत ही शानदार ज़रई हकीकत छुपी है। आज इस डीप डाइव में हम इसी नामुमकिन हकीकत को समझेंगे। और हमारा आज का माखज़ एक बेहतरीन और तफसीली तहकीक है। ये रिपोर्ट JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से आई है। हाँ, और इसके मुसन्निफ हैं जनाब मोहम्मद जावेद खमर, जो कि एक माहिर मित्ती और ज़राई मुशीर यानी सॉइल साइंटिस्ट एंड एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट हैं। इनकी इस प्रेजेंटेशन का उन्वान है लेसन्स फ्रॉम अफगानिस्तान्स एग्रीकल्चर। देखें, इस रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू ये समझना है कि कैसे उन्होंने मिक़दार पर मेयार की तरजीह यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बुनियादी हिकमत आमली अपनाकर दुनिया की बेहतरीन ज़राई मसनूआत पैदा की हैं। सही, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कंट्री इंट्रोडक्शन अफगानिस्तान। प्रेजेंटेशन की इस पहली स्लाइड में साफ जाहिर है कि इस मुल्क की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है और रकबा करीब 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। जी, और इस तस्वीर में जो सुर्ख अनार और ज़ाफ़रान के फूल मैप के साथ दिखाए गए हैं वो इसकी असल पहचान है। हालांकि इनके पास अनाज का बड़ा हजम पैदा करने की जगह ही नहीं है। वैसे ये ज़मीन की कमी वाली बात दिलचस्प है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है फिजिकल ज्योग्राफी एंड लैंड सिस्टम। ये सच में हैरान कौन है कि इनके रकबे का 75% हिस्सा हिंदू कुश के पहाड़ी खित्ते यानी माउंटेनस टेरेन पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि काबिले काश्त जमीन यानी एरेबल लैंड सिर्फ 12% है। सिर्फ 12%? तो बाकी जमीन का क्या करते हैं वो? बाकी जमीन का करीब 46% हिस्सा चरागाहों यानी पैस्चर्स पर मुश्तमिल है। इसलिए जब जमीन इतनी कम हो तो सस्ती फसलें उगाकर गुजारा नहीं हो सकता। यानी हर मुरब्बा मीटर से ज्यादा कीमत निकालनी होती है। सही कहा, वो अनाज के हजम में दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उनकी सारी तवज्जो आला मेयार की पैदावार पर है। ये बात तो समझ आती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है क्लाइमेट एंड एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस। मेरा यहाँ एक तज्जियाती सवाल है। वहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, शदीद सर्दी और शदीद गर्मी। जी, और बारिश भी बहुत कम है, खुश्क मौसम है। हाँ, सालाना बारिश सिर्फ 200 से 400 मिलीमीटर है। तो फिर वहाँ इतने शानदार फल कैसे उगते हैं? ये तो ज़रई उसूलों के खिलाफ लगता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो खतरात हैं असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब बारिश कम होती है और हवा इंतहाई खुश्क होती है तो फिजा में नमी यानी ह्यूमिडिटी तकरीबन खत्म हो जाती है। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होता है? फायदा यह है कि नमी की इस कमी के बायस फलों को फंगस और बीमारियां नहीं लगती, किसानों को महंगी अद्वियात का स्प्रे नहीं करना पड़ता। ये एक कुदरती पेस्ट कंट्रोल यानी नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का निज़ाम है। जबरदस्त, तो मौसम तो मुहाफिज बन गया। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सॉइल टाइप्स एंड लैंड फर्टिलिटी। हम आम तौर पर वादियों में दरियाई मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, लेकिन कंधार में कुछ और ही मिट्टी है। बिल्कुल, वहाँ कैल्शियम से भरपूर मिट्टी यानी कैलकेरियस सॉइल पाई जाती है, और इस मिट्टी की केमिस्ट्री को समझे बगैर वहाँ की ज़राअत का राज नहीं खुलता। तो कैल्शियम की ज्यादती का फलों पर क्या असर होता है? जब मिट्टी में कैल्शियम ज्यादा हो तो वो पौधे को एक दबाव यानी स्ट्रेस में रखती है। इस दबाव का मुकाबला करने के लिए पौधा अपने अंदर ज्यादा शुगर और रंग पैदा करता है। सही, तभी कंधारी अनार का रंग गहरा सुर्ख और जायका बेहद मीठा होता है। हाँ, ये किसी मसनूई खाद का कमाल नहीं बल्कि इसी कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नतीजा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में कलात और मस्तूंग की मिट्टी का असर वहाँ के फलों पर होता है। क्या बात है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन सिस्टम्स। इस इन्फोग्राफिक में दो निज़ाम नजर आ रहे हैं। एक तरफ नेचुरल वाटर टावर्स हैं जहां पहाड़ बर्फ जमा करते हैं। जी,
تاکہ گرمیوں میں دریاؤں کو پانی مل سکے، اور دوسری طرف زیر زمین سرنگوں کا ایک حیرت انگیز جال ہے جسے کاریز نظام یعنی کاریز سسٹم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ کاریز سسٹم واقعی عجیب ہے۔ یہ پانی کو زمین کے اوپر لانے کے بجائے زمین کے نیچے ہی رکھتا ہے۔ یہ سرنگیں پانی کو بخارات یعنی ایواپوریشن بننے سے بچاتی ہیں اور میلوں دور تک ٹھنڈا اور محفوظ لے جاتی ہیں۔ یہ تو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ایک قدرتی پائپ لائن ہوئی۔ تو اس حوالے سے مسئلہ کہاں ہے آج کل؟ مسئلہ جدید ٹیکنالوجی نے پیدا کیا ہے۔ شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویلز نے توانائی کا مسئلہ تو حل کیا، لیکن زیر زمین پانی کو تیزی سے ختم کر دیا۔ پمپنگ اتنی زیادہ ہوئی کہ پانی کی سطح نیچے چلی گئی۔ اچھا، یعنی وقتی فائدہ اور لمبا بحران؟ بالکل۔ مزید برآں ڈیمز اور انفراسٹرکچر کی شدید کمی یعنی انفراسٹرکچر گیپ کی وجہ سے دریاؤں کا پانی ضائع ہو کر پڑوسی ممالک میں چلا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک المیہ ہے۔ خیر، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے میجر کراپس اینڈ کراپنگ سسٹمز۔ یہاں زرعی معیشت کے دو رخ سامنے آتے ہیں۔ جی، ایک طرف بقائی فصلیں یعنی سروائیول کراپس ہیں جن میں 80% حصہ صرف گندم کا ہے جو پیٹ بھرنے کے لیے لازمی ہیں، اور دوسری طرف نقاد آور فصلیں یعنی کیش کراپس ہیں، جیسے سرخ سونا یعنی زعفران۔ صحیح کہا۔ زعفران افیوم یعنی اوپیم کی کاشت کا ایک بہترین اور قانونی متبادل بن کر ابھرا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے اگنے کے لیے پانی بہت کم چاہیے، اور قیمت ہزاروں ڈالر فی کلو ملتی ہے، یعنی کم وسائل میں زیادہ منافع۔ بالکل۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے لائف سٹاک، فشریز اینڈ فارسٹری۔ دیہاتی زندگی میں جانوروں کا کردار بڑا اہم ہے۔ انہیں رپورٹ میں بینک اکاؤنٹ کہا گیا ہے۔ ہاں، وہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی تشبیہ ہے، دیہی خاندان اور مویشیوں کا بینک اکاؤنٹ سے کیا تعلق؟ دیکھیں، دیہی علاقوں میں جب بھی کوئی ہنگامی صورتحال آتی ہے تو وہ اپنا جانور بیچ کر نقد رقم حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی جمع پونجی یعنی بینک اکاؤنٹ ہے۔ صحیح۔ اور جو خانہ بدوش قبائل ہیں وہاں، جنہیں کچیز کہتے ہیں، وہ بنجر چراگاہوں کو گوشت اور اون میں بدلنے کے ماہر ہیں۔ پھر کوراکلی بھیڑیں یعنی کاراکل شیپ اپنی خال کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اور پکتیا صوبے کا چلغوزہ جسے سیاہ سونا یعنی بلیک گولڈ کہتے ہیں، وہ بھی تو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ واقعی ان کا سارا انحصار فطرت اور انہی قدرتی وسائل پر ہے۔ واہ۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فارم میکنائزیشن اینڈ ٹیک۔ اس سخت جغرافیے میں بھاری مشینری یعنی فارم میکنائزیشن کا استعمال تو تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ آپ کسی بلند اور نئے ہموار پہاڑ پر ٹریکٹر یا ہارویسٹر تو نہیں چلا سکتے، اس لیے وہاں روایتی اور انسانی محنت پر انحصار سب سے زیادہ ہے۔ یعنی سارا کام بیج بونے سے لے کر چنائی تک ہاتھ سے ہوتا ہے۔ جی، ٹیکنالوجی صرف سولر پمپ تک محدود ہے، باقی سب پیور مینول لیبر ہے۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایگریکلچر اینڈ رورل لائیولیہڈز۔ یہاں رپورٹ ایک بہت جذباتی نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خواتین کو اس صنعت کی خاموش ہیروز یعنی سائلنٹ ہیروز کہا گیا ہے۔ جی، کیونکہ زعفران چننا، اس کے نازک ریشے الگ کرنا اور برآمد کے لیے پھلوں کی صفائی اور درجہ بندی یعنی گریڈنگ جیسے کام خواتین کے ہنر کی ہی مرہون منت ہیں۔ ویسے اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ ان خواتین کی محنت کو اس انڈسٹری سے نکال دے تو کیا اثر پڑے گا؟ اگر ان کی محنت نکال دی جائے تو ان کی برآمد صنعت اور فصلوں کا معیار مکمل طور پر زمین بوس ہو جائے۔ عالمی معیار یعنی ورلڈ کلاس کوالٹی انہی کے ہاتھوں سے آتی ہے۔ یہ سچ میں غور طلب بات ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فوڈ سیکیورٹی اینڈ ٹریڈ۔ اس میں ایک تضاد یعنی دا پیراڈاکس بیان کیا گیا ہے جسے پڑھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ روٹی خریدنے کے لیے سونا بیچنا۔ ہاں، یہ ایک بڑی عجیب اور تلخ حقیقت ہے۔ ایک طرف یہ لگژری اشیاء جیسے زعفران اور خشک میوہ برآمد کرتے ہیں، اور دوسری طرف پیٹ بھرنے کے لیے بنیادی خوراک یعنی گندم اور آٹا درآمد یعنی امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ زمین کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آبادی کے لیے کافی گندم نہیں اگا سکتے،
اس لیے وہاں ہمیشہ غذائی عدم تحفظ یعنی فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ المیہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف نقد آور فصلیں کافی نہیں، توازن ضروری ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کمپیریزن ود پاکستان۔ اگر ہم پاکستان کے ساتھ موازنہ یعنی کمپیریزن کریں تو دونوں کے زرعی ماڈلز بالکل مختلف ہیں۔ صحیح کہا، پاکستان کی طاقت اس کے وسیع میدانی علاقے اور وافر پانی ہے جس سے زیادہ پیداوار یعنی ہائر ییلڈز ملتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں گندم کی پیداوار 3 ٹن فی ہیکٹیئر ہے اور وہاں بامشکل 2 ٹن۔ لیکن جب بات آتی ہے معیار کی تو ان کی خشک آب و ہوا اور مخصوص مٹی فصل کو جو ذائقہ اور شیلف لائف دیتی ہے وہ بے مثال ہے۔ یعنی پاکستان کا فوکس کوانٹٹی پر ہے اور ان کا فوکس کوالٹی پر۔ بالکل یہی فرق ہے۔ اچھا، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کی لیسنز فار پاکستان۔ تو اس مظاہرے مباشرت سے ہم کیا عملی اسباق یعنی کی لیسن سیکھ سکتے ہیں؟ رپورٹ میں 3 اہم اسباق ہیں۔ پہلا، قدر میں اضافہ یعنی ویلیو ایڈیشن۔ اگر راستے خراب ہیں اور انگور خراب ہو سکتے ہیں تو انہیں دھوپ میں سکھا کر کشمش بنا لیں۔ صحیح، اس سے قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے فصلوں کا انتخاب یعنی کراپ سلیکشن۔ پاکستان میں کیٹا اور زیارت کی مٹی بالکل قندھار کیسی ہے، وہاں زعفران کی کاشت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا سبق پانی سے متعلق ہوگا ضرور؟ ہاں، تیسرا سبق پانی کا تحفظ یعنی واٹر کنزرویشن ہے۔ کاریز نظام اور جدید ڈرپ اریگیشن کو ملا کر پانی ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایمپلائمنٹ اینڈ کیریئر اپرچونٹیز۔ کیا ان مشکل حالات والے خطوں میں کیریئر کے مواقع موجود ہیں؟ بالکل، اقوام متحدہ کے ادارے یعنی UN ایجنسیز جیسے کہ FAO اور WFP اور مختلف NGOs میں غذائی تحفظ یعنی فوڈ سیکیورٹی اور کرائسس مینجمنٹ میں نوکریاں ہیں۔ لیکن یہ دعوت آرام والے دفتری کام تو نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں، یہ زیادہ خطرہ زیادہ اثر یعنی ہائی رسک ہائی امپیکٹ والے کام ہیں جہاں فیلڈ میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے مقامی زبانوں جیسے پشتو اور داری میں مہارت بہت ضروری ہے۔ صحیح، تاکہ مقامی لوگوں سے رابطہ ہو سکے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پاکستان افغانستان کولیبوریشن۔ وہاں دونوں ممالک کے درمیان آبی سفارتکاری یعنی واٹر ڈپلومیسی انتہائی اہم پہلو ہے۔ جی، خاص طور پر دریائے کابل کا انتظام مشترکہ طور پر ہونا چاہیے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کا مسئلہ سنگین ہو رہا ہے۔ یعنی یہ تعاون اب صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ بقا کی ضرورت یعنی نیسیسٹی فار سروائیول بن چکا ہے۔ بالکل، اگر مل کر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو پورے خطے میں عدم استحکام بڑھ جائے گا۔ واقعی۔ اب ہم آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کنکلوژن۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہانی خشک زمین کے جنگجوؤں یعنی ڈرائی لینڈ واریئرز کی ہے۔ یہ وہ کسان ہیں جو فطرت کے سخت ترین حالات سے لڑ کر عالمی معیار پیدا کر رہے ہیں۔ جی، اور آخر میں بس ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ ضرور۔ اگر صرف 12% قابل کاشت زمین اور پانی کے شدید بحران کے باوجود ایک ملک دنیا کے بہترین اور قیمتی ترین پھل اور مسالے پیدا کر سکتا ہے، صحیح، تو وہ خطے جو بے پناہ قدرتی وسائل، میدانی علاقوں اور پانی سے مالا مال ہیں، وہ معیار کو چھوڑ کر صرف مقدار اور حجم کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کریں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ وسائل کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے۔ یہ تفصیلی تجزیہ ہمیں زراعت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم JQ گلوبل ایگریکلچر اور خاص طور پر جناب محمد جاوید قمر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ بہترین ریسرچ پیش کی۔ میری تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ ان ٹیکنیکل پہلوؤں کو مزید باریکی سے جاننے کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کے چینل سے جڑے رہیں۔ اگر ان سے رابطہ کرنا ہو تو آفیشیل ویب سائٹ www.jqglobalofficial.com پر جائیں۔ بزنس کنسلٹنسی کے لیے ای میل jqglobalagriculture@gmail.com پر رابطہ کریں، اور ڈائریکٹ سپورٹ کے لیے ان کا واٹس ایپ نمبر +92 3499 841 886 موجود ہے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ اور اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ چلنے کا بھی۔